अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। बात करते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर के बारे में। जैसे कि मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में आपको ये बताती रहती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का जो ज़ोर है या जो दौर है वो सिकुड़ रहा है और अब दोबारा से रीजनलिज़्म का दौर जो है वो वापस आ रहा है और इसका ये मतलब है कि दुनिया में कोई एक अकेला सोल सुपर पावर नहीं रहेगा, बल्कि डिफरेंट 3, 4 या 5 पावर सेंटर्स बन जाएँगे दुनिया में और वो अपने-अपने रीजन को डिक्टेट करेंगे और उनका रीजन और दूसरे रीजन के जो लोग हैं, उनके बीच में मुकाबला हुआ करेगा ट्रेड के मामले में, इकोनॉमी के मामले में और स्ट्रैटेजिक चीज़ों के मामले में। तो इस रीजनलिज़्म में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, इसके ऊपर नज़र रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। और और जैसे बिकॉज़ मैं जियोपॉलिटिक्स की स्टूडेंट हूँ और इसी पे मैं लिखती हूँ, तो मैं अक्सर इस बात पे ज़ोर देती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए ये काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ़ यहाँ की अंदरूनी जो सियासत है या अंदरूनी चपकलिश और अपनी आपस की गलतफ़हमियाँ इनको समझ लें। ये भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अपने मुल्क की पोज़ीशन को समझें और बिकॉज़ दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बनी हुई है और हर मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरे ममालिक को असरअंदाज कर रहा है। इसी तरह दुनिया भर में जो कुछ होता है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी सब चीज़ों को बहुत गहरे तरीके से असरअंदाज करती है। अब हम ज़रा आजकल के हालात देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान से रिलेटेड क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया कि मोदी जो इंडियन पीएम है, उनका दौरा जो है वो अभी चल रहा है यूएस का। और इस दौरे में जो है कल उन्होंने यूएस के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट बहुत ही लंबी चौड़ी जो है वो अपनी प्रेजेंट की है उन लोगों ने, यूएस और इंडिया ने मिल करके। और इस यूएस इंडिया की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो काफ़ी तफसीलात हैं उसमें, लेकिन एक बात उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ कही है कि पाकिस्तान को दोबारा उन्होंने एक टेररिस्ट स्टेट लेबल कर दिया और इस तरह की उसके खिलाफ गंदी लैंग्वेज यूज़ की है। तो उसके बारे में फॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान का है और हमारी जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ ज़हरा बलूच, उन्होंने ये बात साफ तौर पे कह दी है कि ये जो स्टेटमेंट है इंडियन यूएस इंडिया स्टेटमेंट वो टोटली मिसलीडिंग है और अनवारंटेड है, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई चक्कर ही नहीं था और मतलब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं बन रही थी। खाम-खा में उन्होंने पाकिस्तान को इस स्टेटमेंट के अंदर बीच में डाला है। और उसने कहा है कि रेफरेंस इज कॉन्ट्ररी टू डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड हैज़ पॉलिटिकल ओवरटोन्स, यानी कि एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से एक अच्छी डिप्लोमेसी बना के रखना ये ज़रूरत होती है हर मुल्क को अपने पड़ोस में। लेकिन इंडिया के ये जो मोदी हैं पीएम, ये तो हर वक्त और इनके फॉरेन फॉरेन ऑफिस और इनका फॉरेन मिनिस्टर और तमाम इनके जो लोग हैं वो हमेशा एक नफरत की सियासत कायम रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और नफ़रत के अंदर वो जो है पाकिस्तान को के ऊपर मुख्तलिफ घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगाने में कभी भी बाज़ नहीं आते। लेकिन हमारे मीडिया के कुछ अनासिर हैं जो हमेशा कहते रहते हैं कि जी इंडिया से दोस्ती कर लो, लेकिन ये चीज़ उनको दिखाई नहीं देती कि ये क्या कुछ ये लोग बोलते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अगेन डॉन ने भी ये इसको कवर किया है, मिसलीडिंग, अनवारंटेड, ये हमारे और कॉन्ट्ररी टू डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ये सब कुछ है जो इन्होंने बोला है अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में, मोदी और बाइडन ने। और अब मैं इस जॉइंट स्टेटमेंट की तरफ अगर आपकी नज़र करवाऊँ तो ये बहुत ही डिटेल्ड जॉइंट स्टेटमेंट है और इस जॉइंट स्टेटमेंट में लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के अलावा ये आपको मैं बताऊं कि एक बहुत ये चीज़ मैं आपको पहले भी डिफरेंट पॉडकास्ट में पॉइंट आउट करती रही रही हूँ कि इंडो पैसिफिक की बात ये दोनों जब भी इकट्ठे होते हैं तो ज़रूर करते हैं। और उन्होंने बोला कि हमारा कोऑपरेशन जो है वो ग्लोबल गुड के लिए तो है और मल्टीलैटरल और रीजनल ग्रुपिंग के लिए है और पर्टिकुलरली क्वाड के लिए। और क्वाड की जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट इंडो पैसिफिक के लिए होगी। और आपको मैं बताती रही हूँ कि क्वाड एक वो 4 ममालिक का
یہ ایک الائنس ہے جس میں جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا اور یو ایس، یہ 4 لوگ شامل ہیں، اور انہوں نے جب بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں تو انہوں نے اعلانیہ یہ بات کہی ہے کہ ہم مل کر کے چائنا کو جو ہے وہ اسٹریٹجکلی بھی ڈاؤن کریں گے، اور ان کی جو ٹریڈ ہے اور ان کی اکانومی اس کو بھی ہم جو ہے وہ نیچے دکھائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک کوڈ جو ہے یہ ایک صاف طور پہ چائنا کا اینٹی چائنا چیز ہے، اور انڈو پیسفک کے لیبل بھی انہی لوگوں نے بنایا ہے۔ ہیلری کلنٹن نے سب سے پہلے یہ یوز کیا تھا اس ٹرم کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کو امپورٹنس دینا اس پوری ریجن میں۔ حالانکہ انڈیا وہ ملک ہے کہ جس کی نہ رشیا سے نہ بنتی ہے، نہ اس کی چائنا سے بنتی ہے، نہ اس کی اپنی نیبرہڈ میں کسی بھی ملک کے ساتھ اچھی بنتی ہے، اور وہ سب کی نظروں میں کھٹکتا رہتا ہے۔ اور یو ایس نے بیچ میں آ کر کے سب کو چھوڑ کر کے انڈیا کو ہی اپنا اصلی دوست بنانے کی جو ہے وہ اب ٹھان لی ہے۔ اور بہت ساری کرٹیکل اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر انہوں نے کانٹریکٹس کیے ہیں کہ ہم یو ایس اس کے مودی کو بہت سارے وعدے کر رہا ہے، بہت ہر قسم کے، کہ ہم تمہیں ہر طرح کی نئی سے نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجی وہ بھی ہم تمہیں دیں گے، اسپیس کوآپریشن ہم تمہارے ساتھ کریں گے، ناسا جو ہے وہ تمہارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹیکنالوجی شیئرنگ، کو ڈیولپمنٹ، کو پروڈکشن اینڈ وٹ ناٹ، سب کچھ، یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ جو یو ایس کے پاس ہے وہ سب کچھ وہ انڈیا کو دے دیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بھی ایم او یو سائن کیا ہے کہ وہ سیمی کنڈکٹر سپلائی چین اور اس کی جو انوویٹو پارٹنرشپ اس کے سلسلے میں کریں گے آپس میں، اور ایز اے سگنیفیکنٹ اسٹیپ ٹو ان دا کوآرڈینیشن آف آور کنٹریز سیمی کنڈکٹر انسینٹیو پروگرامس۔ یعنی آپ کو میں نے پہلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ سیمی کنڈکٹر وار ایک چل رہی ہے، بیکاز سیمی کنڈکٹر ایک وہ پروڈکٹ ہے جو کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین، سب سے کاسٹلی پروڈکٹ ہے، جو کہ ایک گلوبل ویلیو چین میں اور گلوبل جو سپلائی چین کے تحت یہ بنتا ہے۔ کافی سارے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جو مل کر اس چیز کو بناتے ہیں، ایک جگہ پہ کمپوننٹ بنتے ہیں، ایک جگہ سے را مٹیریل بنتا ہے، ایک جگہ اس کے فیب ہیں، دوسری جگہ اس کے فیبلس ہیں۔ سو یہ تمام جو گروپ آف کنٹریز ہیں یہ مل کر سیمی کنڈکٹر کو بناتے تھے، اور چائنا ان سب سیمی کنڈکٹرز کو خرید کے ان دی اینڈ گاڑیوں میں، موبائلز میں اور ہر چیز میں فٹ کرتا تھا، اور ایون ویپنز میں بھی یہ فٹ ہوتے ہیں۔ اور جو مستقبل میں جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جتنا بھی کام ہوگا وہ بھی انہی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ سیمی کنڈکٹر چپس کے تھرو ہوگا۔ تو اس فیلڈ میں چائنا کو مات دینے کے لیے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے یو ایس نے کہا ہے کہ یہ اب انڈسٹری جو ہے تم لوگوں کے اندر ہم سٹارٹ کرواتے ہیں انڈیا کے اندر۔ سو بہت ہی ون ون والی بات ہو رہی ہے تمام جو یہ انڈیا کے لیے اور مودی کے لیے، اگر وہ اپنے ان وعدوں میں پورے اتریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، یہ آپ کو اگر وقت ملے تو یہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور کام نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے آپس میں انوویشن کی بات نہیں کی ہوگی، اور اسٹریٹجک الائنس کی تو بات ان کی کافی پہلے سے ہی چل رہی ہے، اور اس کی بھی بات انہوں نے یہاں پر کی ہے۔ اب میں آپ کو لے کے جاتی ہوں کہ وہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہ سارے ڈیفینس کے کانٹریکٹس اور ڈیفینس کی چیزیں بنانا اور خریدنا اور یہ سب کچھ یہ چل رہا ہے۔ اور بہت نیچے آ کر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بات ہوگی یہاں پر، انہوں نے ان دی اینڈ جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یو ایس اور جو انڈیا ہے وہ ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ اپنی جنگ جاری رکھیں گے، اور انہوں نے نام لیا ہے کہ القاعدہ، داعش، آئسس، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین، یہ سب جو ہیں وہ ٹیررسٹ گروپس ہیں۔ اور ان تینوں ان کے بارے میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ القاعدہ اور آئسس اور داعش اور جو آئسس ہے اس کو تو بنانے میں پورا کا پورا را اور انڈیا کا ہاتھ ہے، داعش جو کہ افغانستان میں بنائی گئی تھی، اور اس کے علاوہ القاعدہ اور آئسس کو بنانے والے کون ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ جو پاکستان بیس جیش محمد ہیں یا حزب المجاہدین ہیں،
ان کو لیبل کر رکھا ہے مودی نے کہ یہ پاکستان ان کو فنڈ کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، اور کشمیر میں یا پھر انڈیا میں جو ہے ہمارے خلاف ٹیررزم کرواتا ہے. تو یہ تو ان کی ایک غلط یعنی خام خیالی ہے اور ایک غلط الزام ہے جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے بولا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم اور ٹیررسٹ پراکسیز جو کہ پاکستان کرتا ہے اور ان کے خلاف ہم امیڈیٹ ایکشن کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو نو ٹیریٹری انڈر اٹس کنٹرول از یوزڈ فار لانچنگ ٹیررسٹ اٹیک. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو انشور کریں کہ پاکستان کوئی اپنا کوئی بھی وہ چیز جو ہے وہ نہیں یوز کرے اپنی ٹیریٹری ہمارے خلاف ٹیررزم کے لیے. اور اگین ممبئی جو 26/11 ہے اور پٹھان کوٹ اٹیک کے بارے میں دوبارہ انہوں نے ذکر کیا، جس کے بارے میں پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتا چکی ہوں، بہت دفعہ لکھ بھی چکی ہوں ڈیٹیل کہ ممبئی اٹیک اور پٹھان کوٹ اٹیک جو تھے ان کے بارے میں بالکل کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ انٹرنلی آرکسٹریٹڈ قسم کے اٹیکس تھے، فالس فلیگ تھے جو پاکستان کے خلاف یوز ہوئے. اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں مقدمہ بھی چلتا رہا کافی سال، جس میں یہ کہتے رہے، پاکستان کہتا رہا کہ ثبوت لے کر آؤ اور مقدمے کو ہم تحقیقات کو آگے لے کر چلیں، لیکن انہوں نے نہیں بتایا. بہرحال یہ آپ کو میں دکھا دیا کہ یہ جب بھی ملتے ہیں یو ایس کے اور انڈیا کے مندوبین ہوتے ہیں یا ان کے فارن منسٹرز ہوتے ہیں یا ان کے اسپیشلی ہیڈز آف اسٹیٹس ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس نکالتے ہیں جس میں پاکستان کا ذکر خاص طور پہ ہوتا ہے اور پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ لیبل کیا جاتا ہے. سو this should be clear to everybody that India does not think of us as a friend at all in any case. اب اس چیز کا تعلق کشمیر سے بھی بن رہا ہے، بیکاز یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک نیوز کہ وہیں پر ایک انٹرویو ہوا پریس کانفرنس ٹائپ، جس میں مودی سے کسی نے پوچھا کہ آپ انڈیا کشمیر کے اندر جو بھی آپ نے آرٹیکل 35 اے اور 370 کو ریپیل کیا، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں یا جو ریلیجس لوگ ہیں ان کے خلاف مطلب ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو پی ایم مودی نے وہاں پر بڑے گرو سے یہ کہہ دیا کہ ہم تو بالکل بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرے اور مائنورٹیز کے ساتھ ہم بالکل بھی کوئی گڑبڑ نہیں کرے. اور اس نے کہا کہ ہم تو ہیں ہی ڈیموکریٹک لوگ، ہماری تو خون کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ دوڑتی ہے، گویا کہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اسی کے ساتھ اسی بالکل دن میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایکس گورنر تھے جموں کشمیر کے امت شاہ، انہوں نے دوبارہ سے کشمیر کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بولا ہے، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امت شاہ کا ایک انٹرویو آیا تھا جس میں اس نے مودی کے خلاف بہت کچھ بولا تھا، بڑا مشہور ہوا وہ انٹرویو، اور بڑے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بی جے پی کا ممبر ہوتے ہوئے بھی کیسے مودی کے خلاف باتیں کر رہا ہے. لیکن وہ کوئی الیکشن سٹنٹ لگ رہا ہے، کیونکہ اب وہ دوبارہ سے کشمیر کا اس نے دورہ کیا ہے اور اس نے بولا کہ جموں اور کشمیر جو ہے وہ فلی انٹیگریٹ ہو گیا انڈیا کے اندر، اور آرٹیکل 370 ریپیل ہونے کے بعد جو ہے یہ تو خاص طور پر بہت اچھی طریقے سے انٹیگریٹ ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا یہ سب کچھ کشمیر جموں کے اندر. سو میں آپ کو بتاتی ہوں مزید اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل. اس نے بولا کہ آفٹر ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 اونلی 32 کالس فار اسٹرائکس اینڈ بند ور رپورٹڈ. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی دور تھا اس میں تو بہت اسٹرائکس ہوتی تھی، اس میں تو بہت سارے پروٹیسٹ اور بند کیے جاتے تھے، یعنی بازار بند، یعنی پروٹیسٹ وغیرہ. اور جو اسٹون پیلٹنگ ہے وہ بھی 90% کم ہو گئی ہے جب سے یہ ہم نے آرٹیکل نکالا ہے. لیکن وہ یہ نہیں بول رہا کہ جب سے مودی سرکار نے یہ آرٹیکل ختم کیا ہے اور وہ سیکنڈ ٹینیور اس کا شروع ہوا ہے، تب سے انہوں نے کتنی سرچ اینڈ کارڈن ڈیلی بیسس پر کشمیر کے اندر شروع کیے ہوئے. ہر روز 2 4 6 8 12 دیہاتوں میں، گاؤں میں، محلوں میں جا کر سرچ اینڈ کارڈن آپریشن ہوتا ہے. گھروں میں سے نوجوانوں کو نکال کر مارا جاتا ہے اور بے شمار وہاں پہ اریسٹ ہوتے ہیں، بے شمار لائک وہ انسیڈنٹس کے جس کو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیررسٹ کو مار دیا.
اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کشمیری نوجوانوں کو یا فریڈم فائٹرز کو یا جو یہ سویلینز کو مارا ہے، بلکہ وہ روزانہ یہ جو کشمیریوں کو مارتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیررسٹ کو مار دیا۔ تو یہ کچھ ہونے کے بعد امت شاہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہاں گئے ہیں، انہوں نے اپنے بتوں کی پوجا بھی کی ہے، اور انہوں نے بولا کہ جو ہمارے آئیڈیولوگ تھے مکھرجی، جو میں آپ کو بتاؤں پرشاد مکھرجی، جو کہ بی جے پی کے پرانے یعنی کہ ایک لیڈر اور ایک آئیڈیولوگ ہیں، جنہوں نے مطلب جب آرٹیکل 370 نہرو نے لاگو کیا تھا اسی وقت اس نے جو ہے وہ ریزگنیشن دی تھی، اور اس نے مطلب پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ مت کرو اور کشمیر کو کوئی رائٹس نہ دو، اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک ہی رکھو، ایک ہی سارا سسٹم رکھو انڈیا کے اندر۔ تو یہ اس کو بھی سیلیبریٹ کیا ہے امت شاہ نے۔ تو اب آپ دیکھ لو کہ یہ کس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اور اس کے بعد دھڑلے سے مودی جی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم تو بڑا ڈیموکریسی کے پیروکار ہیں، اور ہم تو بہت امن اور شانتی ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دس از دا تھنگ کہ یہ میں آپ کو ہائی لائٹ جو کیا ہے کہ بائیڈن اور مودی کا جو دورہ ہے اور ملاقاتیں ہیں، یہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ پڑنے والا ہے۔ کیونکہ اتنی زیادہ جو ترقی اور اتنی زیادہ امپاورمنٹ جو بائیڈن کرنا چاہتا ہے انڈیا کا، اول تو وہ یہ نہیں پتا کہ حقیقت میں وہ کتنا ان کے ساتھ آگے چلیں گے، لیکن اگر اس کا 50% یا 20-30% بھی ہو گیا تو اس سے بھی انڈیا کے اندر بہت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آئے گی، اور بہت یہ امپاور ہوں گے، بیکاز اسٹریٹیجک ویپنس بیچنا، اور وہ یہ تو ان کا پیٹ کام ہے امریکنس کا کہ ہمارے ویپنس خریدو، تو وہ زیادہ سے زیادہ ان کو ویپنس دیں گے، اور انڈیا ان ویپنس اور اس ٹیکنالوجی سے کیا کرے گا؟ وہ اپنی 1.2 بلین عوام کے لیے گھر نہیں بنائے گا، ان کے لیے روزگار نہیں بنائے گا، ان کے لیے ٹوائلٹس نہیں بنائے گا، بلکہ وہ ان ویپنس کو استعمال کرے گا چائنا کو ہراس کرنے کے لیے، پاکستان کو کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، اور دیگر جو اس کے ارد گرد ممالک ہیں، نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، مینمار ہو گیا، بنگلہ دیش ہوگا، ان سب کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے وہ استعمال کرے گا، اور وہ یہ ہمارے ریجن کا کیا بن جائے گا؟ ایک پولیس مین تو میں نہیں کہوں گی، لیکن جو پولیس مین جن لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، میں وہ کہوں گی کہ وہ بن جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ ایک اور میں آپ کو ریمائنڈ کروا رہی ہوں کہ اسی ہفتے لائیڈ آسٹن جو یو ایس کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں، انہوں نے انڈیا لینڈ کیے تھے، اور رجناتھ سنگھ جو انڈیا کے ڈیفنس سیکرٹری، ان سے ملاقات کی تھی، اور اسی قسم کے تمام ڈیفنس کے جو کانٹریکٹس جو ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ان کو لینڈ ویپنس بھی دیں گے، ایئر ویپنس بھی دیں گے، اور سی کے ویپنس بھی دیں گے، اور مختلف جو ہائی اینڈ ٹیکنالوجی وہ بھی ان کو دیں گے، تاکہ وہ مکمل طور پہ ایک بہت بڑا ملٹری پاور بن کر کے ابھرے، لیکن ایسا پاور جو کہ یو ایس کا پٹھو ہوگا، یعنی یو ایس کا وہ کے لیے لڑے گا، یعنی اس کا پراکسی بن کے وہ لڑے گا اس پورے ریجن میں، اسپیشلی چائنا کے خلاف۔ تو یہ ساری کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی اس میں اگر آپ اپنے انٹرنل معاملات کو بھی دیکھیں تو ہمارے جو اکنامک منسٹر فائنانس منسٹر ڈار صاحب نے کچھ دن پہلے یہی بولا تھا کہ جو آئی ایم ایف کے جو کرائسس ہے اس کے بارے میں انہوں نے اسپیشلی یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جیو پالیٹکس کا شکار ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، یہاں تک ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ جیو پالیٹکس کا ہم واقعی شکار ہیں، بیکاز یو ایس جو ہے وہ اس وقت گلے لگا رہا ہے انڈیا کو، اور کسی بھی صورتحال میں وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اس کی الائنس ہو، رشیا کے ساتھ اس کی الائنس ہو، یا وہ ایک اکنامک پاور بن کر کے سامنے آئے، ابھرے، یا وہ سٹیبلائز بھی ہو جائے، یا وہ ایک مطلب نارمل سچویشن میں بھی آ جائے۔ وہ تو چاہ رہا ہے کہ یہ کسی ایسی یعنی مصیبت میں آ جائے، ڈیفالٹ ہو جائے، یا کچھ ایسا برا اس کے ساتھ ہو جائے کہ مطلب یہ اٹھ ہی نہیں پائے، ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن یہ اٹھ ہی نہیں پائے۔ تو جو بھی ان کے ساتھ پرومسز ہوئے تھے آئی ایم ایف کی طرف سے، یا یو ایس کی طرف سے، یا برطانیہ کی طرف سے ہمارے ملک کے لیڈرز کو، وہ سب تو بیک آؤٹ ہو گئے، اس سے بیک فٹ ہو گئے یہ لوگ، لگتا ہے۔ اور
یہ جو بڑی جیو پولیٹیکل گیم ہے، لگتا یہی ہے کہ ہم اس بہت بڑی جیو پولیٹیکل گیم کا اس وقت شکار ہو رہے ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سمجھتے رہیں کہ جیو پالیٹکس کیا ہے اور پاکستان اس جیو پالیٹکس میں کیسے فٹ آ رہا ہے، اور اس کے حساب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں پاکستان کو کیا راستہ اپنانا ہے. تھینک یو.